Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am Sardar Swarhan from ICB G63 Islamabad. Today it's my second lecture of Commercial Geography, Class 12th ICOM for second week. Before going to start the current topic, I will review briefly the whole previous first lecture of your subject. तो dear students, आपने previous week जो फर्स्ट लेक्चर जिसकी वीडियो भी आपने देखी है और लेक्चर को सुना भी है, तो इस लेक्चर में आपने 4 जो टॉपिक्स थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। एक सबसे पहले डिफाइन ज्योग्राफी, सेकंड है मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, थर्ड सब टाइप्स ऑफ 2 मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी और फोर्थ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो अब हम सरसरी इसका रिव्यू ले लेते हैं इन 4 टॉपिक्स का। तो फर्स्ट है ज्योग्राफी। आपने डेफिनेशन ज्योग्राफी की सुनी भी हुई है। लिटरेरी मीनिंग हम ये कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर, यानी ज़मीन और उसके माहौल, ज़मीन और उसके ख़त व ख़ाल का मुताला करना ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो रेट्ज़ल ने पेश की थी, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी इंसान और उसके माहौल के दरमियान जो बामी तल्लक पाया जाता है उसको ज्योग्राफी कहते हैं। फिर द स्टडी ऑफ द नॉलेज दैट examines the relationship between the earth and its people is called geography. फिर आपने 2 मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को आपने देखा था, एक फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी है। Physical geography is the branch of geography in which we study about natural features of the Earth's surface such as land formation, climate, ocean currents, and the distribution of flora and fauna. जबकि human geography, it is the branch of geography that deals with human and their communities, culture, economies, and interactions with the environment by studying their relations with and across locations. इसके बाद आपने इसकी ब्रांचेस को देखा था ज्योग्राफी की। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस की जो सब टाइप्स हैं, जिसमें पहले है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की आपने ब्रांचेस में जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, एस्ट्रोजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सर्वेइंग और जियोडेसी, हाइड्रोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की जो इंसानी ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, उसकी मेन ब्रांचेस में रेशियल ज्योग्राफी, नस्ली ज्योग्राफिया के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब हमें हर एक ब्रांच को तो पिछले चैप्टर में हम या पिछले जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जियोलॉजी में ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों का मुताला किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी इज द branch of physical geography in which we study about shape and size of the earth as well as the structure of the earth को हम इसमें स्टडी करते हैं। जबकि क्लाइमेटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें आबू हवा को स्टडी किया जाता है। मेट्रोलॉजी में जो है वो मौसम के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। जबकि सर्वेइंग में लैंड सर्वे करके ज़मीन के मैप वगैरह बनाए जाते हैं, मैप्स को बनाया जाता है। हाइड्रोलॉजी में ओशन, वाटर बॉडीज को यानी रिवर्स, स्प्रिंग, पॉन्ड्स वगैरह को स्टडी किया जाता है। जबकि प्लांट जियोग्राफी में सतह ज़मीन पर जो नबातात हैं इनको स्टडी किया जाता है। और जू जियोग्राफी में सतह ज़मीन के ऊपर जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं उनको जियोग्राफिकल फैक्ट्स के लिहाज से, जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से उनको स्टडी किया जाता है। जबकि ह्यूमन जियोग्राफी में
ریشیل جغرافی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسلی جغرافیہ ہے، اس میں زمین کے ہم جو انسان ہیں ان کے ریسز کو، ان کے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ پولیٹیکل جیوگرافی میں یا اکانومک پولیٹیکل جیوگرافی میں یہ انسانی جغرافی کی یا ہیومن جغرافی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں جغرافیہ عناصر کسی ملک کے سیاسی حالات پر جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ہر ایک ملک اپنی طاقت کے بل بوتے پر کیسے دوسرے ملکوں پر غلبہ پاتا ہے، یعنی ہم اس میں پولیٹیکل کنڈیشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور پھر جو کلچرل جیوگرافی ہے، اس برانچ میں کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے طرز فکر، رہنے سہنے، یعنی ان کے رہائش، ان کے رسم و رواج اور دیگر جو کلچرل آسپیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ جبکہ پاپولیشن جیوگرافی میں ہم دنیا میں جو آبادی کی تقسیم ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے، اس کے اسٹرکچر ہے، اس کی ایج کمپوزیشن یا کمپوزیشن آف سیکس پیرامڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جبکہ اربن جیوگرافی میں ہم جو شہری علاقہ جات ہیں ان کا محل وقوع، اندرونی ساخت، ان کی جو اکانومک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن ہے، پلاننگ ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو رورل جیوگرافی ہے، اس میں دیہی علاقوں کے انفراسٹرکچر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، دیہی علاقوں میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کے وسائل ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اسٹیٹسٹیکل جیوگرافی ہے، یہ جیوگرافی میں ریسرچ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس سے یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس میں جو ڈائیگرامز ہیں، لائن گراف، بار گراف، پائی گراف اور دوسرے جو مین میڈین موڈز وغیرہ کو جیوگرافیکل جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو اس تناظر میں جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ اور ریسرچ میں یہ سبجیکٹ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسکوپ اینڈ امپارٹنس آف جیوگرافی۔ جیوگرافی کی امپارٹنس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکوپ بہت وسیع ہے۔ اس کا اس سبجیکٹ کا جو بڑا مقصد ہے، یہ ایک تو یہ ایجوکیشن میں، ٹورزم میں، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں اور دوسرے بے شمار ڈپارٹمنٹ میں جو جیوگرافرز ہوتے ہیں، اس سبجیکٹ کے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن نے اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے، اس سبجیکٹ پر جو ہے وہ عبور حاصل کیا ہے، وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں تو میتھس اینڈ کمیونیکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ میں، ریڈیو ٹیلی ویژن جو کارپوریشن ہے اس میں جیوگرافرز کام کرتے ہیں۔ پھر جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، پھر فارسٹری میں، پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ یوٹیلائزیشن جو اتھارٹیز ہیں اس میں جیوگرافرز کی خدمات لی جاتی ہیں۔ پھر جو ٹاؤن پلاننگ کے ڈپارٹمنٹ میں، ان میں جیوگرافرز سے خدمات لی جاتی ہیں۔ پھر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور جو ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن ویلفیئر ہے اس میں بھی جیوگرافرز سے خدمات لی جاتی ہیں۔ پھر جیوگرافرز کی جو سبجیکٹ جیوگرافی ہے اس کی امپارٹنس بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی امپارٹنس اگر دیکھیں تو جو آپ کے انٹرنیشنل جو سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو عالمی حالات سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص جغرافیائی پس منظر سے نا واقف ہے وہ اخبارات اور رسالوں سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ واقعات کے ساتھ ساتھ جو پلیسز ہوتے ہیں، ایریاز ہوتے ہیں، ان کا بھی جاننا ضروری ہے، یعنی ملکوں، شہروں، سمندروں، پہاڑوں وغیرہ کی بھی نشاندہی کی ہوتی ہے۔ تو وہ تمام دنیا کے نقشے پر، یعنی دنیا کے نقشے پر بحر الکاہل کو، یا آپ کہہ سکتے پیسیفک اوشن یا اٹلانٹک اوشن یا پاکستان کے نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی کی وہ نشاندہی نہیں کر سکتا جب تک اس نے سبجیکٹ جیوگرافی اچھے طریقے سے نہ پڑھا ہو۔ اسی طرح اس سبجیکٹ کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ملک کے جتنے بھی جو پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں ٹاؤن پلاننگ ہے اور بے شمار جو ڈپارٹمنٹس میں، اس میں جیوگرافرز اپنے مفید جو ان کے مشورے ہوتے ہیں اس سے ملک کی ترقی میں وہ نمایاں کردار ادا کرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ملک کے فزیکل، پولیٹیکل اور سوشل جو کنڈیشنز ہیں ان سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے لینڈ یوٹیلائزیشن میپس ہیں، ان کی مدد سے آپ خوراک کے جو مسائل ملک میں ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سا علاقہ جو ہے وہ
قابل کاشت ہے, کون سا علاقہ بنجر ہے, یعنی یہ ہم لینڈ یوٹیلائزیشن میپس ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے. اسی طرح بین الاقوامی تعلقات جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں بھی یہ سبجیکٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی جو جیوگرافرز ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے ملک کے جغرافیہ حالات سے واقف ہوتے ہیں بلکہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کی لوکیشن, ان کے جو نیچرل وسائل ہیں یا ان کے جو پولیٹیکل اور جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کے وہ اچھے طریقے سے وہ بیان کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اس لیے وہ اپنے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کو اپنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اکنامک جو پرابلمز ہیں ان کے حل کرنے میں بھی جیوگرافرز سے مدد دی جاتی ہے. UN میں ہر سال جب انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ملکوں کے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں یا نیچرل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے پیش نظر ان کی پیداوار اور دیگر جو اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے جیوگرافرز سے وہ خاص طور پر UNO والے خدمات حاصل کرتے ہیں. اسی طرح تحقیق و تجسس, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسرچ کا جذبہ جو ہے وہ جیوگرافرز میں زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس, کیونکہ علم جیوگرافی کا مطالعہ جو ہے ہمیں دنیا کی خوبصورت اور دلکش مناظر اور مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے طرز تمدن سے روشناس کراتا ہے اور اس طرح دلوں میں ہمارے جو ریسرچ کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر ایک شعبے کے لیے یہ سبجیکٹ بہت عام ہے اور اس کی جو امپارٹنس ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ فزیکل سائنسز ہوں چاہے ہماری سوشل سائنسز ہوں. اس سبجیکٹ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تمام سطحوں پر آپ دیکھیں لیولز پر, یعنی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, سرکاری اور پرائیویٹ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, پھر جو ہماری آرمی کے جو تربیتی ادارے اس میں جیوگرافر سے خدمات دی جاتی ہیں اور ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ لیا جاتا ہے. پھر لینڈ سرویئر کی صورت میں جیوگرافرز کام کرتے ہیں. پھر ٹرانسپورٹ پلانرز کی شکل میں جیوگرافرز کام کرتے ہیں. پھر آپ رورل ایریاز میں یا اربن ایریاز جو ٹاؤن پلانر ایریاز ہیں وہاں کارٹوگرافر باعث جیوگرافر جو وہ کارٹوگرافر کام کرتا ہے. پھر مختلف کمپنیوں کے جو تیل کی کمپنیاں ہو گئی, مختلف جو آئل ریسورس چیک کرنے والی کمپنیاں ہو گئیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منرلز کو کی تلاش میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں ایز اے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ جیوگرافرز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو اس سے اس سبجیکٹ کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو افادیت ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے. اب ہم آج کے اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے اکنامک ایکٹیویٹیز, اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں ہم جو امپارٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے سیکنڈ لیکچر میں, وہ جن ٹاپکس کو ہم دیکھیں گے ان میں اکنامک جیوگرافی کی ڈیفینیشن ہمیں آنی چاہیے کہ وٹ از مین بائی اکنامک جیوگرافی, پھر کمرشل جیوگرافی, پھر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کو اور پھر کلاسیفائی کرنا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کو. تو سب سے پہلے سیکنڈ چیپٹر میں جب ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹیز سے پہلے ہمیں اکنامک جیوگرافی کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. تو اکنامک جیوگرافی سے کیا مراد ہے کہ اٹ از دی برانچ آف ہیومن جیوگرافی which studies economic activities on the earth surface. یعنی یہ انسانی جغرافی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں سطح زمین پر موجود معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. It takes a variety of approaches to many different topics. یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے اکنامک جیوگرافی کے اندر مختلف قسم کے ٹاپکس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, جس میں لوکیشن آف انڈسٹریز, یعنی لوکیشن آف انڈسٹریز کو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پھر ہم اس میں اکانومیز آف ایگلومیریشن, ٹرانسپورٹیشن کو, انٹرنیشنل ٹریڈ کو,
ڈیولپمنٹس ایٹسٹرا، یہ جتنی بھی چیزیں اس میں اکنامک جیوگرافی میں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دی برانچ آف ہیومن جیوگرافی ان وچ وی اسٹڈیز about economic activities of the man on the earth surface. This type also include the study of the location of industries, economies of agglomeration, transportation, international trade, developments etc. اس کے بعد اکنامک جیوگرافی کی ایک برانچ ہے جس کا نام ہے کمرشل جیوگرافی، جو کہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، جو کہ آپ سیکنڈ ایئر میں اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں. 75 مارکس کا یہ پیپر ہے. تو اس میں کمرشل جیوگرافی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اٹ از دی برانچ آف اکنامک جیوگرافی. اکنامک یعنی معاشی جیوگرافی کی ایک ایسی شاخ ہے وچ از کنسرن ود دی پروڈکشن اینڈ سپلائی آف را مٹیریل انکلوڈنگ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ اینڈ فنشڈ گڈس. یعنی معاشی جغرافی کی ایک ایسی شاخ جس کے اندر ہم پیداوار کو اور خام مال کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی جو چیز ہم پیدا کرتے ہیں اس را مٹیریل کو جب ہم کسی انڈسٹری میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے جو پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں یا کوئی اور پروڈکٹس ہوں، جب وہ فنشڈ یا وہ جو فائنل شیپ اختیار کرتی ہیں، تو ان چیزوں کا مطالعہ جس برانچ کے اندر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اکنامک جیوگرافی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر بھی ہے. اس کا نام ہے اکنامک ایکٹیویٹیز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹ، واٹ از مین بائی اکنامک ایکٹیویٹیز؟ Economic activities means those activities which are related to the production, consumption, and distribution of commodities or goods are called economic activities. یعنی ایسی معاشی سرگرمیاں جس میں ہم چیزوں یا اشیاء کی پیداوار، ان کی کھپت اور ان کی تقسیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز کی کچھ ٹائپس ہیں، یا ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کو 5 ٹائپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. فرسٹ از پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز، سیکنڈ secondary economic activities, third one tertiary economic activities, fourth one quaternary economic activities, اور fifth one ہے quaternary economic activities. سب سے پہلے ہم پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں کہ what is meant by primary economic activities. Dear students, those activities which are related to harvest or extract of something from the earth are called primary economic activities. ایسی معاشی سرگرمیاں جس میں ہم سطح زمین سے چیزوں کو نکالتے ہیں یا سطح زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں، چیزوں کو کاشت کرتے ہیں، تو اس کا تعلق کس برانچ سے ہے؟ وہ پرائمری اکنامک ایکٹیویٹی سے. یعنی جو معاشی سرگرمیاں زمانہ قدیم میں سر انجام دی جاتی تھیں، وہ ہارویسٹنگ اور چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا. دس انکلوڈ ایگریکلچر، اس میں زراعت شامل ہے اس پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز میں. مائننگ، کانکنی، یعنی آپ جو منرلز وغیرہ سطح زمین کے نیچے سے نکالتے ہیں. پھر فارسٹری یعنی لمبرنگ کا پیشہ. پھر اس میں گریزنگ، جس کو ہم اینیمل ہرڈنگ بھی کہتے ہیں. ہنٹنگ، اس میں شکار. گیدرنگ، مواد کو اکٹھا کرنا یعنی جڑی بوٹیوں کا اکٹھا کرنا. فشنگ، ماہی گیری کی صنعت. اینڈ کورنگ وغیرہ. The people who engage in primary economic activities are called red collar worker. ایسے لوگ جو کہ اس معاشی سرگرمی سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو ہم ریڈ کالر کارکن کے نام سے یا ورکر کے نام سے ہم انہیں پکارتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو دی آؤٹ ڈور نیچر آف دیئر ورک، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر باہر ہوتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مزدور ہو گئے، کان کن ہو گئے، آپ کے جو کسان ہو گیا،
آپ کا جو جنگلات کی لکڑی کاٹنے والے لوگ جو ہو گئے، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ ریڈ کالر ورکرز سے ہوتا ہے. Primary economic activities are basically related to foodstuff and raw material productions. Before farming, harvesting and gathering were the universal forms of primary production. یعنی زمانہ قدیم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمنگ اور ہنٹنگ سے پہلے لوگ جو ہیں ان کا بڑا پیشہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جنگلی جڑی بوٹیاں اکٹھا کرنا، پھل پھول جنگلی پھل پھول اکٹھے کر کے وہ اس پہ گزارا کرتے تھے. پھر now they are in few numbers and declining. آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی گئی. اب یہ انہیں پہلے جنگلات سے نکل کر یعنی مختلف سٹیجز سے گزر کر اب یہ موجودہ ماڈرن دنیا میں یہ لوگ آ گئے ہیں. ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہیں. اینڈ ویئر ایور دے آر brought into contact with more advanced cultures. Some areas of New Guinea, Southeast Asia, Amazon rainforest, tropical Africa, northern Australia, and Arctic regions still contain such pre-agricultural people. یہ جو ممالک میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ نیو گنی ہو گیا، نیو گنی، پھر جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقے، ایمازن جو برازیل کا ایک بہت بڑا دریائی علاقہ ہے، وہاں پر جو جنگلات پائے جاتے ہیں وہاں پر رہنے والے لوگ جو اس پیشے سے منسلک ہیں. پھر ٹراپیکل افریقہ میں، استوائی افریقہ میں، پھر ناردرن آسٹریلیا، شمالی جو آسٹریلیا ہے، اور آرٹک ریجنز رشیا کے جو سائبیریا وغیرہ ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، یا آرٹک سرکل کے قریب ترین کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کا بڑا پیشہ جو آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی وہی پرانا پری ایگریکلچرل پیپل، پری ایگریکلچرل میتھڈ ہے. پرانے طور طریقوں کو وہ استعمال کرتے ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر ہے، دوسرا فشنگ ہے، تیسرا اینیمل ہرڈنگ ہے، فورتھ ون فارسٹری اینڈ لمبرنگ، اور 5 مائننگ ہے. تو یہ سارے پیشے زمانہ قدیم میں لوگ اپناتے تھے. آج بھی لوگوں نے یہ پیشے، ان میں آپ ایگریکلچر دیکھیں، ایگریکلچر سے وابستہ لوگ موجود ہیں، مائننگ سے وابستہ موجود ہیں، فشری سے وابستہ موجود ہیں. اور لیکن اب جو ہے وہ اس میں انہوں نے لیٹسٹ انسٹرومنٹ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے اب یہ اولڈ ایج سے اب یہ ماڈرن ایج کی طرف آ رہے ہیں. پھر ہے سیکنڈری، اس میں آپ دیکھ لیں اس پکچرز میں کہ یہ آپ کے سامنے فشری کا ہے. یہ دیکھیں ایگریکلچر سے وابستہ ہے، یہ گریزنگ جانور پالنا اینیمل ہرڈنگ کے نام سے، اور یہ دیکھیں ہارویسٹنگ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں. تو یہ سم پکچرز آف پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز کو میں نے آپ کو دکھایا ہے، ان کو آپ دیکھ بھی لیں. اور پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز سے مراد یعنی زمانہ قدیم میں جو ایکٹیویٹیز سر انجام دی جاتی تھی، یعنی ہارویسٹنگ اور ایکسٹریکٹ آف سم تھنگ فرام دا ارتھ سرفیس، سطح زمین کے اندر سے جو منرلز مواد نکالا جاتا تھا، اس کو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے اس پیشے سے، ان کو ہم پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز کے نام سے پکارتے ہیں. اب نیکسٹ ہے سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹیز یا ثانوی معاشی سرگرمیاں. دوز ایکٹیویٹیز ان وچ را مٹیریلز اور نیچرل ریسورسز آر مینوفیکچرڈ، جس میں جو را مٹیریل خام مال ہوتا ہے یا جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ
انڈسٹری میں لا کر ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں, ان کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے, ریفائنڈ ان کو صاف کیا جاتا ہے, یعنی تیل ہو گیا جو کروڈ شکل میں تو اس کو صاف کرتے ہیں آئل ریفائنریز کے اندر, اینڈ پروسیسڈ, اور پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے ٹو پروڈیوس دا فنش گڈز, سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں, اشیاء تیار کی جاتی ہیں. دیز ایکٹیویٹیز آر انکلوڈنگ میٹل ورکنگ, یہ جو دھات کا کام ہے اس سے یہ اس میں لوگ کام کرتے ہیں, اسملٹنگ آف آئرن, لوہے کو پگھلانا, آٹو موبائل پروڈکشن, یہ گاڑیوں وغیرہ کی جو صنعت ہے, ٹیکسٹائل پروڈکشن, کیمیکل اینڈ انجینئرنگ انڈسٹریز, ایروسپیس مینوفیکچرنگ, کنسٹرکشن اینڈ شپ بلڈنگ. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. دی پیپل who are engaged in these activities are called blue collar workers or labor force. تو اس شعبے سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو ہم بلو کالر یا کس نام سے پکارتے ہیں, لیبر فورس کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ صنعتوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں, یہ سلائی کڑھائی کا جو کام ہو رہا ہے یہ بھی بلو کالر میں لوگ شامل ہے. یہ کسی انڈسٹری کے اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہے, اس کی پکچر دکھائی گئی ہے, تو یہ بلو کلر لوگ شمار ہوتے ہیں. اور اس ایکٹیویٹی میں چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. لاسٹ 200 ایئرز آف ورلڈ ہسٹری, اگر 200 سالہ پرانی دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہیڈ وٹنس a tremendous growth of manufacturing industries throughout the world. The Industrial Revolution of Europe gave a fillip to the development of manufacturing industries. تو یورپ کے اندر جو صنعتی انقلاب آیا تھا اس سے بھی کیا ہوا کہ جو صنعتوں کے اندر چیزیں تیار ہونا شروع ہوئی. اب ہم اکنامک ایکٹیویٹیز میں تیسری جو اس کی ٹائپ ہے ٹرشری اکنامک ایکٹیویٹیز میں, جن کو ہم ثلاثی معاشی سرگرمیاں بھی کہتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. Those activities which consist of all service occupations, یعنی ایسی معاشی سرگرمیاں جس میں تمام قسم کے سروس کے پیش شعبے وابستہ ہیں, سچ ایز ٹرانسپورٹ, کمیونیکیشن, ٹریڈ, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن are called tertiary economic activities. The people who engage this group are activities, یعنی وہ لوگ جو اس پیشے سے یا اس ایکٹیویٹی سے وابستہ ہیں ان کو ہم پنک کالر ورکرز کے نام سے پکارتے ہیں. یعنی کون کون سے, جو ٹرانسپورٹ سے, کمیونیکیشن سے, ٹریڈ سے, ہیلتھ سے, ایجوکیشن سے اور ایڈمنسٹریشن کے شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پنک کالر کے نام سے پکارتے ہیں. پنک کالر میں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹرینر ہے کوئی, یہ دیکھیں گروسری وغیرہ کا یہ کوئی شاپ ہے, یہ ڈاکٹرز, نرسنگ وغیرہ خدمات میں آتا ہے, یہ کوئی شپ یارڈ کا ایریا ہے, وہاں پر یہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہو رہا ہے. اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹرشری اکنامک ایکٹیویٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اکنامک ایکٹیویٹیز میں فورتھ جو ٹائپ ہے اس کی کوارٹنری اکنامک ایکٹیویٹیز. دوز ایکٹیویٹیز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی اسپیشل ٹائپس آف سروسز, جو خاص قسم کی جو سروسز ہیں یا سروسز ورک ہیں اس سے ریلیٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا شمار جو ہے وہ کوارٹنری اکنامک ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. فوکسنگ آن پروفیشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سروسز, اور اس میں زیادہ تر پروفیشنل اور انتظامی سروسز پر فوکس کیا جاتا ہے, انکلوڈنگ فائنینشیل اینڈ ہیلتھ سروس ورک. یعنی وہ لوگ جو کہ فائنینس سے یا ڈاکٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ لوگ, یا آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ مینجمنٹ جو سیکریٹریٹ سے وابستہ لوگ ہیں, انفارمیشن سے یا اطلاعات سے, پروسیسنگ اینڈ ریسرچ ورک سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا شمار جو ہے وہ کوارٹنری اکنامک ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. دی کلاس آف اکنامک
activities which is composed entirely services in rendered, यानी इसमें उनसे जो खिदमात ली जाती हैं इस शोबे से जो लोग वाबस्ता होते हैं उनका शुमार जो है वो rendered by called वाइट कॉलर वर्क फोर्स, उनको वाइट कॉलर वर्कर के नाम से या वर्क फोर्स के नाम से उनको शुमार किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर आपके सामने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये कोई रिसर्च का काम हो रहा है, ये कोई बिजनेस से मुतल्लिका या ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ये देखें ये साइंटिस्ट वगैरह का शुमार भी इसमें होता है। इसके बाद लास्ट वन टाइप जो है वो उसका नाम है Conry economic activities, those activities which are related to the services that focus on the creation, rearrangement of and data interpretation of new and existing ideas, data, and the use evaluation of new technologies. The most visible person in these activities include चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का शुमार इसमें होता है, एंड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इन बोथ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सर्विसेज, यानी इसमें जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरीज वगैरह है, आला जो रिसर्च मैन हैं, बिजनेस मैन, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनका शुमार जो होता है वो कॉनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता है। द पीपल हु आर इंगेज्ड in these activities are called gold collar workers, उनका शुमार हम गोल्ड कॉलर वर्कर्स में उनका शुमार करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम में देखें, ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये कोई लीगल एक्सपर्ट है या लीगल कंसल्टेंट है, तो ये इनका शुमार जो होता है वो कॉनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनका शुमार होता है। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने इस हफ्ते का जो टास्क है कि आपने देखना है कि व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल ज्योग्राफी, फिर आपने डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आल्सो क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डिटेल विद एग्जांपल्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको आपने डिटेल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कॉर्नरी वगैरह को, जिसमें मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया है, तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल के साथ पढ़ना है बुक से, और ये जो वीडियो, ये जो लिंक स्लाइड्स हैं इनको भी देखना है, और इनकी मदद से फिर आपने ये अपना चैप्टर 2 जो है वो तैयार करना है। तो इस टॉपिक से मुतल्लिका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।